रशीदुद्दीन नकवी साहब और इमरान भाई और हाज़रीन जलसा, नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों और पसो पढ़कर सुनने वाली मेरी माँ और बहन, आज का ये जलसा इसलिए रखा गया है, पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी एक टूर्नामेंट शुरू हुआ, इसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल होगा, सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा। तो मैं चाहता हूं कि तेलुगु देशम लीग मैचेस में ही टॉप स्कोरर रहे। हाल ही की बात है, मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन स्टेज में हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा हुआ। आपने सुना कि वहां पर कितनी लफासी की गई। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं मजलिस के डिप्टी मेयर मेराज हुसैन के साथ। आजकल उनकी जबान काफी चल रही है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं मेराज हुसैन साहब के बारे में कि वो बहुत खानदानी रईस। पहले वो एक थिएटर में मिर्चियां भुजिए तला करते थे, बड़े रईस इंसान है। उसके बाद इत्तेफाक से वो थिएटर के ओनर का एक्सीडेंटली इंतकाल हो गया। पता नहीं वो थिएटर वाला इनको गोद दे दिया था, शायद वो थिएटर पे फंसा। ये मेराज हुसैन साहब डिप्टी मेयर थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। अब है माजिद हुसैन साहब मेयर, काफी काबिल इंसान है। अब इनकी काबिलियत तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग महसूस करें कि 2014 का ये सबसे बड़ा जोक होगा। माजिद हुसैन कहते हैं कि केजरीवाल मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कॉपी कर रहा। अब इससे बड़ी झूठ क्या होगी? केजरीवाल अपने फ्लक्स और बैनर खुद जाके बनता है और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लक्स बनने वालों से बात भी नहीं करते, खुद अपने फ्लक्स बनता है। और माजिद हुसैन कहता है कि इसकी कॉपी केजरीवाल कर रहा है, ठीक है। और आज से 3 दिन पहले का एतमाद पेपर उठा लिया, स्पेशली चंचलगुड़े के नौजवानों के लिए है और बुजुर्गों के लिए है। गौर फरमाइए, बलाला एमएलए मलकपेट का एक स्टेटमेंट आता है न्यूज़पेपर में और उसमें लिखा होता है कि चंचलगुड़ा ब्रिज और उसके अतराफ की चंद होटलों में शराब और सट्टाबाजी की जाती है। सुधाकर रेड्डी साहब तो मैं दावत देता हूं। सुधाकर रेड्डी साहब स्टेज पे आ जाइए। सुशील अग्रवाल, खदीर, कैलाश भाई स्टेज पर तशरीफ फरमाएं। तेलुगु यूथ स्टेट सेक्रेटरी। तो उसमें लिखा आता है कि चंचलगुड़े की होटलों में शराब नोशी और सट्टा। अब मैं आपको होटलों के नाम गिनवाता हूं, मुझे बता दें एक भी होटल में कहीं कोई शराब पीता है। जैसे पहलवान की होटल हो गई, मरवा हो गई, जायका है, राज दरबार है, रहमत है, डायमंड है। आप एक भी होटल मुझे बता दें जहां शराब पी जाती है और सट्टाबाजी है। ये सिर्फ और सिर्फ चंचलगुड़े के नौजवानों को बदनाम किया जा रहा है और महल्ले को बदनाम करने वाला शख्स वही है, आपका अपना एमएलए, जिसको आप वोट दे के कामयाब बनाए। और ये वही वोट मांगने आएगा आपसे फिर से वोट मांगेगा और आप लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता इसके बाद। मगर आप लोग उठाएं और वो पढ़े स्टेटमेंट उसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे। बादफ्ता मैं कोई बनाई बात या लफ्बाजी नहीं कर रहा हूं, ये एतमाद पेपर की न्यूज है और 4TV चैनल की न्यूज है। देखिए नौजवान साहब, अब रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर सदर खायद पर सुन ठहर कर दहाड़े मार मार कर कहते हैं कि मुसलमानों इत्तेहाद करो, इत्तेहाद का सबूत दो, हम एक हो जाएं। याद करो, देखो कैसा वाक़या हुआ मुजफ्फरनगर में। और वो आजम खान से एक सवाल करते हैं कि आजम खान तो खुदा को क्या मुंह दिखाएगा, वहां पर जिनाकारी हो रही है और मुसलमान को लूट रहे हैं। रसदुद्दीन अवैसी, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? पिछले 40 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद पर है नाफिज। आपके स्टेज को शेयर कौन करते हैं? आप लोग सारे जानते होंगे, इस वाक़े से बखूबी वाकिफ होंगे कि पेपरों की न्यूज रही और न्यूज चैनल पे बताया गया कि 16 साल तक
ایک معصوم لڑکی کے ساتھ بلاत्कार اور زنا کیا گیا، اور اس کے باوجود ایسے لوگ آپ کی جماعت کی شان اور زینت بنے ہوئے، اور آپ کہتے ہیں اعظم خان سے کہ اعظم خان تو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا پروتین اویسی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے پاس؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، چھوٹا بڑا تو بڑا بھی چھوٹا، یہ عجیب قسم کا انسان اکبر الدین اویسی آگے بول رہا ٹھہر کے یہاں پر جلسے میں گولیاں کھانے تیار۔ ارے بھائی تیرے کو گولیاں پڑے کیا؟ ایک ہاتھ پہ مار پڑا، 4 گولیاں پڑے 5 گولیاں، میرے حساب سے وہ کپڑے خراب ہو گئے تو ڈالتے نہیں، کاپور کے گولیاں چھوئے ہوئے وہ گولیاں ڈالے اس کو وہی گولیاں پڑے بھائی۔ اس وقت اچھا صحت مند بن کے پھر رہا آگے بول رہا میں آپ لوگوں کے گولیاں کھانے دیا۔ ارے گولیاں کھانے کے وقت سے جگر ہونا پڑتا، تو گھر سے نکلا تو تیرے پیچھے 50 جنے، گھروں کے ہاتھ تک 50 جنے، پیدا ہوا سونے کے چمچے سے کھانا کھایا بھائی، تیرے کو حیدرآباد کا مسلمان جو ہے مصیبت اٹھا رہا، حیدرآباد کا نوجوان کتنی مصیبت اٹھا رہا، تمہارے کو کیا مانو؟ تم صرف لوگوں کے دلوں سے کھیلتے ہیں۔ ارے یاد کرو وہ واقعہ بھائی، بارکس کا واقعہ، وہ لوگ کتنے بدزن ہو گئے تھے ان سے۔ آپ کو پتا ہے وہ کوئی پولیٹیکل لڑائی نہیں ہے، وہ کوئی مسلمان کے واسطے لڑائی نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی بارکس کے لوگوں کا جینا محال کر چکا تھا، مجبور ہو گئے تھے، ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کا پیسہ، ان کا جینا حرام۔ اکبر الدین اویسی تنگ کر رکھے تھے تو انہوں نے حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اکبر الدین اویسی کی ہاتھ پہ مار پڑتا ہے تو اکبر الدین اویسی کی والدہ محترم رو پڑتی ہیں۔ حقائق ہے، ہر ماں کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں، اپنی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کے بھائی کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں، نوجوانوں کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے شہر میں کئی لوگ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں لڑائی، کیوں مارا؟ ارے سوچو ابراہیم یعقوب کی ماں کے بارے میں، اگر کوئی انسان کا ایکسیڈنٹلی قتل ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹلی کوئی انسان مرتا ہے تو ان کے گھر والے اسے بلائے نہیں، جب بھول سکتے، اسے گولی مار کے مار دیا جاتا ہے۔ سوچو ابراہیم یعقوب کے ماں کے بارے میں کہ ان کی غم کیا ہو۔ ارے کبھی جاتے اور پیر پکڑ کر معافی چاہ لیتے ابراہیم یعقوب کی ماں سے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ارے تم یہ تو چھوڑو، تھوڑے دن بعد تم تقریر کر کے کہتے ہو اکبر الدین اویسی کہ میں تم لوگوں کو میڈیکل ہال کی گولی نصیب ہونے نہیں دوں گا، میں تم لوگوں کو قبرستان میں جگہ محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ آخر تم ہو کون؟ تم چیز کیا ہو؟ تم کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر کسی کا ذریعہ، ہر کسی کے مقصود میں جو لکھا اللہ نے لکھا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں میڈیکل ہال کی گولی نصیب ہونے نہیں دوں گا، میں تمہیں قبرستان میں جگہ نصیب ہونے نہیں دوں گا۔ کس قسم کے قائد ہو؟ پھر آتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں مسلمانوں کے گھروں پہ کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں خطرہ ہے فلاں سے، ہمیں خطرہ ہے فلاں سے، آپ ہمیں ووٹ دے دیں اور کامیاب بنائیں۔ ہماری ایک ہی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کو ساتھ دے گی۔ اب کس قسم کا ساتھ دیتی ہے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں اس سے۔ ایک مسائل ہو تو بتائیں، ایک پرابلم ہو تو بتائیں، ہزار چیزیں ایسی، ایک چیز آ جائے بھائی، آپ اسٹیج پہ آ جائیں۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، آئندہ بہت ابھی آگے آگے جلسے ہونے باقی ہے۔ میں آپ ساروں کو بہت زیادہ اس سے واقف کراؤں گا ان لوگوں کے کارناموں سے۔ جلسہ آپ لوگ سنیں، یہاں سے تھوڑے بہت لوگ تو سنے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا مخرر آتا ہے جس کا سیاسی کیریئر شروع ہوا چنچل گڑھے سے، ورنہ اس کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ وہ علی بابا 40 چوروں میں کا ایک چور، آئی مین کارپوریٹر، یہاں آ کے اسپیچ دیتا ہے اور کہتا ہے قاتلوں کی بستی ہے۔ ارے کس کا قتل کرے بھائی؟ قاتلوں کی بستی کیسا ہوئی؟ جبکہ تیرا سیاسی کیریئر، تیری ساری چیزیں یہاں سے شروع ہوئی اور تم یہاں آ کے کہہ رہا قاتلوں کی بستی ہے۔ بستی میں پھر کے سن رہا، میرے کو بھی تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے اپنے نوجوانوں سے۔ میں کو سنو بھائی، شیروں کی بستی ہے یار، سمجھو بات نہیں سننا، اس کو شیروں کی بستی ہے، قاتلوں کی بستی بول کے جا۔ حالانکہ اس کا سیاسی کیریئر یہاں سے شروع ہوا، انہیں یہ بات بول کے جا رہا۔ یہ موقع، یہ لوگوں کا ایک ہی کام ہے،
پھوٹ ڈالا. تھوڑے میرے بھائیاں ہیں یہاں کے نوجوان بھائیاں ہیں چنچوڑے کے جو میرے چھوٹے بھائیوں کے ویسے, اب پھوٹ ڈال کے وہ لوگوں کو تھوڑا الگ کر دیا. اب سمندر میں اگر آپ لکڑی مارے تو پانی الگ نہیں ہوتا, پھر آگے مل جاتا. ان کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ بھائی سے بھائی کو لڑاؤ, دوست سے دوست کو لڑاؤ, خاندانوں میں دشمنیاں ڈالو اور اپنی حکومت جاری. بس یہی ان کا منشا رہا ہے شروع سے. تو میں آپ تمام سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اس بار آپ اچھی طریقے سے سوچیں, آپ لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں, کیونکہ جبھی بھی یہ موقع آتا ہے 5 سال میں ایک بار آتا ہے, روز روز نہیں آتا. تو بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو, کیونکہ اپنا جو ایک بھی قیمتی ووٹ ہوتا ہے وہ کس کے حق میں آپ استعمال کریں. اب رہی بات مظفر علی خان, آپ بخوبی واقف ہیں, کوئی تعارف کے محتاج نہیں. مظفر علی خان کے کارناموں سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں جب وہ کارپوریٹر تھے, اور ایک ایسے لیڈر ہیں جو آپ کو 24/7 سروس دے سکتے ہیں. آپ کو مظفر علی خان کے پاس جانے کی کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھے مظفر علی خان کے گھر پہ جا سکتے ہیں, آپ فون کر کے بلا سکتے ہیں, آدھی رات کا وقت ہے, اور وہ شخص آپ کی خدمات کے لیے تیار ہے. ایک بے انتہا اچھے ورکر ہے. آپ سارے واقف ہیں مظفر علی خان سے. تو آپ اس بار جب بھی کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہے بہت سوچ سمجھ کے لیں اور بات چیت کریں, بیٹھیں. اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ سے باہر ہو رہی ہے, آپ آگے مظفر علی خان سے سوال کریں, پوچھیں ان سے. آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو سوال بھی ہے تو آگے آپ ان کے گھر پہ پوچھیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہمیں ایسا چاہیے. وہ آپ کے لیے بہت تیار ہیں, کرنے کے لیے برابر تیار ہیں. تو اس بار آپ لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے. بس میں اتنا ہی یہی کہنا چاہتا ہوں. آگے بہت سارے جلسے ہونے والے ہیں اور ان لوگوں کے پول بہت کھلنے والے ہیں. ایک آسان سی ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بتانا ضرور چاہتا ہوں. پچھلے الیکشن, کارپوریٹر الیکشن میں ذکر کر رہا تھا ایک چیز کا, وہ تھا کمیونٹی ہال جو مظفر علی خان نے قائم کیا تھا. وہ چیز لوگوں کو بہت چبھ رہی تھی. تو بلالہ صاحب MLA صاحب جا کے خبرستان کی زمین قبضہ کر رہے ہیں. 3 ہفتے پہلے کی بات ہے. خبرستان کی زمین قبضہ کر کے وہ بول رہے کمیونٹی ہال بنا رہے ہیں, اوپر بچے پڑھیں گے عربی, نیچے 2 ملیاں کے کو بنائے نہیں مانا. آپ اس ڈالتے ہوں گے کلیکشن میں, نیچے 2 ملیاں بنائے کلیکشن کا آپ اس ڈالتے ہوں گے. میرے کو نہیں معلوم کہ کیا کیا دھندے ہیں, لوگ بولتے بہت بڑے بڑے دھندے ہیں. کلیکشن کا آفس بنا دیا نیچے. اب وہ کمیونٹی ہال ہے بولے. ارے بھائی زندہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کا جینا محال کرے ہوئے آپ لوگ, مردوں کو بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے, خبریں مٹا دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی کم وقت ہے اور مقررین کافی ہے. اسپیشلی آپ لوگوں کو سلیم بھائی کو سننا بہت ضروری ہے, تو سلیم بھائی کو سنیے اور مزے لیجیے. میں سلیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کے ساتھ.